अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि वस्हाबिहि अजमाइन व इबादिल्लाहि स्सॉलिहीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यस्सरनल कुरआन नाम की इस आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.44 है, यानी दूसरे सूरे का 44वां सबक, और इसका थीम है सूरे बकरा आयत नंबर 39, यानी कि वर्स नंबर 39। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन। उसके बाद कमेंट्री यानी तफसीर, आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा खालिदून। लफ्ज़ी तर्जुमा नीचे देखें। वल्लज़ीना दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, वा और अल्लज़ीना का। वा यानी और, अल्लज़ीना का रूट वर्ड है अलीफ लाम, लाम ज़ाल या से, और माने जिन लोगों ने, दोनों कंबाइन होते हैं तो बनता है और जिन लोगों ने। इंग्लिश में एंड दोज। कफ़रू रूट वर्ड है काफ, फ़ा रॉ से माने कुफ्र किया, इंग्लिश में हु डिसबिलीव। वकज़्ज़बू रूट वर्ड है काफ, ज़ाल बा से माने और झुटलाया, इंग्लिश में एंड डिनाई। बी आयातिना, आयातिना का रूट वर्ड है अलीफ या, अलीफ से माने हैं हमारी आयात को या हमारी निशानियों को, इंग्लिश में आवर साइंस। उलाइका रूट वर्ड है अलीफ वाव लाम अलीफ हमज़ा से माने वही हैं, इंग्लिश में दोज। अस्हाबु रूट वर्ड है सौद, हा बा से माने लोग, इंग्लिश में कंपेनियंस। अन्नारी रूट वर्ड है नून, वाव रॉ से माने दोज़ख या जहन्नुम, इंग्लिश में द फायर और जस्ट फायर। लास्ट वर्ड देखें हुम, रूट वर्ड है हा मीम से माने वो, इंग्लिश में दे। फ़ी हा रूट वर्ड है फ़ा या से माने उसमें, इंग्लिश में इन इट या देर इन। खालिदून रूट वर्ड है खा लाम दाल से माने हमेशा रहेंगे, इंग्लिश में विल अबाइड फॉर एवर। फ्रेज़ बाय फ्रेज़ ट्रांसलेशन देखें उर्दू में। वल्लज़ीना कफ़रू और जिन लोगों ने कुफ्र किया, वकज़्ज़बू बिआयातिना और झुटलाया हमारी आयतों को, उलाइका अस्हाबुन नार वही हैं दोज़ख में रहने वाले, हुम फ़ीहा खालिदून वो उसमें हमेशा रहेंगे। मुकम्मल तर्जुमा नीचे देखें। और जिन लोगों ने कुफ्र किया और झुटलाया हमारी आयतों को, वही हैं दोज़ख में रहने वाले, वो उसमें हमेशा रहेंगे। फ्रेज़ बाय फ्रेज़ ट्रांसलेशन देखें इंग्लिश में। वल्लज़ीना कफ़रू एंड दोज़ हु डिसबिलीव, वकज़्ज़बू बिआयातिना एंड डिनाई आवर साइंस, उलाइका अस्हाबुन नार दे आर द कंपेनियंस ऑफ फायर, हुम फ़ीहा खालिदून दे विल अबाइड देयर इन फॉर एवर। कंप्लीट ट्रांसलेशन बॉटम पे देखें। एंड दोज़ हु डिसबिलीव एंड डिनाई आवर साइंस दे आर द कंपेनियंस ऑफ फायर, दे विल अबाइड देयर इन फॉर एवर। मौजूदा आयत 39 है, 38 के साथ उसका रिवीजन करते हैं ताकि कंटिन्यूटी समझ में आए। हमने कहा यानी अल्लाह ने कहा, आदम अलैहिस्सलाम, हवा अलैहिस्सलाम और इब्लीस ये तीनों से मुखातिब हैं, सब नीचे उतर जाओ इसमें से यानी जन्नत में से, बस जब आए तुम्हारे पास हिदायत, यानी अल्लाह ताला तमाम को ज़मीन पर भेज रहे हैं और ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि जब आए तुम्हारे पास हिदायत मेरी तरफ से, बस जिसने इत्तिबा की मेरी हिदायत की, फिर नहीं किसी किस्म का खौफ उन पर और ना वो गमगीन होंगे। यानी जो अल्लाह की हिदायत को कबूल करेगा, इत्तिबा करेगा, उसको किसी किस्म का खौफ या गम नहीं होगा, ये अल्लाह ताला ऐलान करते हैं। साथ में एक और ऐलान भी है आयत नंबर 39 में। और जिन लोगों ने कुफ्र किया यानी अल्लाह की हिदायत का इनकार किया और झुटलाया हमारी आयतों को, वही हैं दोज़ख में रहने वाले,
وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نے اللہ کی ہدایت کا انکار کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دوزخ میں رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تو یہ آیت ہے ہماری فوکس 39 اور 38 پر بھی ہم کچھ توجہ دیتے ہوئے یہ ویڈیو بناتے ہیں۔ تفسیر آیت: جن لوگوں نے ہدایت سے کفر کیا اور اللہ کی آیات کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں۔ یہ اللہ نے ڈکلیئر کیا اس آیت میں کہ جو اللہ کی گائیڈنس کو ریجیکٹ کریں گے اور نہیں مانیں گے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ہدایت سے کفر کرنے سے مراد یعنی گائیڈنس کا انکار کرنے سے مراد اللہ کی کتاب اور اس کے احکامات سے کفر کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو کتابیں جو بکس ریویل کیے ہیں اور جو انسٹرکشنز وہ بکس لے کر آئے ہیں ان کو ریجیکٹ کرنا، ہدایت کو ریجیکٹ کرنا ہے۔ کفر سے مراد اللہ کے رسولوں کا انکار۔ کفر کے معنی یہاں پر تفصیل سے بتا رہے ہیں۔ ایک تو اللہ کی کتاب کا اس کے احکامات کا انکار ہے، دوم رسولوں کا انکار ہے، سوم اللہ کے معجزات یعنی اللہ کے میریکلز کا انکار بھی کفر ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کفار کو جہنم کی سزا کا اعلان کرتے ہیں، یعنی اس آیت نمبر 39 جو انڈر فوکس ہے اس میں اللہ تعالیٰ اعلان کیے کہ اس قسم کا کفر کرنے والے جہنم کے حقدار ہیں۔ مزید تفسیر دیکھیں: اور جو بندہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت سے رخ پھیرے گا وہ آخرت میں پریشان رہے گا، جیسا کہ فرمان الہی ہے وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا الذِّكْرَىٰ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس سے ایک نصیحت نامہ دیا یعنی قرآن، جو لوگ اس سے روگردانی کریں گے یعنی اسے رخ پھیریں گے سو وہ قیامت کے روز بڑا بھاری بوجھ عذاب کا لادے ہوں گے، وہ اس عذاب میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ بوجھ قیامت کے روز ان کے لیے بڑا بوجھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب یعنی قرآن نازل ہوا ہے، جو لوگ اس سے روگردانی کریں گے، رخ پھیریں گے، اس کی گائیڈنس کو نہیں مانیں گے، ریجیکٹ کریں گے، عمل نہیں کریں گے، نہ ہی اس پر ایمان لائیں گے، تو ایسے لوگ قیامت کے دن بہت ہی بھاری بوجھ کے ساتھ ہوں گے، جو ان کے گناہ کا ہوگا، کفر کا انہوں نے جو گناہ کیا وہ وزن وہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے اور ان پر عذاب اللہ تعالیٰ لاگو کریں گے، ایسا عذاب جو ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہوگا، اور یہ بوجھ گناہ کا جو اٹھائے ہوئے ہیں قیامت کے دن بہت ہی وزنی ہوگا۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل هدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن بھیجا ہے واقعیت کے ساتھ یعنی حق کے ساتھ، اس کیفیت سے کہ وہ تصدیق کرتا ہے یعنی قرآن تصدیق کرتا ہے ان آسمانی کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا، یہ قرآن حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، اور تمام پچھلی کتابیں جو اللہ کی طرف سے بھیجی گئی تھیں وہ ان تمام کی یہ تصدیق بھی کرتا ہے، اور اسی طرح بھیجا تھا تورات اور انجیل کو اس کے قبل لوگوں کی ہدایت کے واسطے، یعنی قرآن اللہ کی پہلی کتاب نہیں ہے بلکہ پچھلی کتابیں، مثال کے طور پر تورات اور انجیل بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے پچھلے لوگوں کے لیے، اور ان کتابوں کا مقصد بھی ہدایت یعنی گائیڈنس ہی تھا اس کے قبل لوگوں کی ہدایت کے واسطے، اور اللہ تعالیٰ نے بھیجے معجزات یعنی میریکلز بھی اللہ تعالیٰ نے دیے تھے پیغمبران اسلام کو۔ بے شک جو لوگ منکر ہیں یعنی انکار کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے، ان کے لیے سزائے سخت ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں، کتابوں کا، معجزوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے سزائے سخت یعنی بہت ہی سخت تکلیف دہ عذاب سزا ان کے لیے مقرر کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ غلبہ اور قدرت والے ہیں، بدلہ لینے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ خاموش نہیں رہیں گے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کفار کا بدلہ، ان کے کفر کا بدلہ ان کفار سے اللہ تعالیٰ ضرور لیں گے سزائے سخت دے کر۔ یوم نقول لجہنم
حلم تلاتی و تقول حلم مزید، جس دن کہ ہم دوزخ سے کہیں گے تو بھر بھی گئی، اور وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے، یعنی اس قدر لوگ جہنم میں بھیجے جائیں گے کہ دوزخ بھر جائے گی، اور وہ بے چین ہو کر پوچھے گی کیا مزید بھی ہے۔ قرآن کی آیت ہے یہ بھی۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت متقیوں کے قریب لائی جائے گی کہ کچھ دور نہ رہے گی، یعنی جہنمیوں کو جہنم کی سزا، اور جو بندے اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں گے، تقوی کی زندگی گزاریں گے، جنت ان کے قریب کر دی جائے گی۔ چند احادیث دیکھتے ہیں جنت اور جہنم کا بیان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور اہل دوزخ دوزخ میں چلے جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا اور اسے جنت اور دوزخ کے درمیان رکھ کر ذبح کر دیا جائے گا، پھر ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ اے جنت والو تمہیں اب موت نہیں آئے گی، اور اے دوزخ والو تمہیں بھی اب موت نہیں آئے گی۔ اس بات سے جنتی اور زیادہ خوش ہو جائیں گے اور جہنمی اور زیادہ غمگین ہو جائیں گے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی لوگ اللہ کے حکم سے جنت میں بھیج دیے جائیں گے اور گناہگار لوگ دوزخ میں بھیج دیے جائیں گے، تب موت کو ختم کر دیا جائے گا، ذبح کر دیا جائے گا۔ نہ جنتیوں کو موت آئے گی نہ دوزخیوں کو موت آئے گی۔ یہ خبر سن کر جنتی بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو ہمیشہ کی زندگی جنت میں نصیب ہوگی، اور جہنمی لوگ بہت زیادہ غمگین ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو عذاب موت نہیں دے پائے گا اور وہ ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں جھانک کر دیکھا تو اس کے اکثر رہنے والے غریب لوگ تھے، اور میں نے دوزخ میں جھانک کر دیکھا تو اس کے اندر رہنے والی اکثر عورتیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غریب لوگ زیادہ تر جنت میں پائے گئے، کیونکہ غریب لوگ اب زندگی کے تکالیف دیکھے ہوئے ہوتے ہیں، حق کی طرف جلدی توجہ دیتے ہیں اور قبول کر لیتے ہیں۔ اس کے برعکس چونکہ زیادہ تر امیر لوگ زندگی کے عیش و آرام میں مصروف رہتے ہیں، ان کی توجہ حق کی طرف بہت ہی کم ہوتی ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ دوزخ میں عورتیں زیادہ تھیں۔ اس کی وجہ دوسری احادیث میں بتائی جاتی ہیں کہ ان میں غیبت کرنے کی ایک کمزوری ہوتی ہے اور شوہر کی ناشکری کرنے کی برائی ان میں پائی جاتی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ narrated that the messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam said, whoever asks Allah subhanahu wa ta'ala paradise 3 times, paradise says، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ جو کوئی اللہ سے 3 بار جنت مانگتا ہے، جنت کہتی ہے او اللہ admit him into paradise، اے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ and whoever seeks refuge from the fire 3 times، the fire says oh Allah save him from the fire، یعنی جو بھی جہنم کی آگ سے پناہ چاہتا ہے، آگ سے پناہ مانگتا ہے، اللہ کی شیلٹر مانگتا ہے، آگ سے بچنے کی دعا کرتا ہے، تب جہنم کی آگ اللہ سے کہتی ہے کہ اللہ اس کو آگ سے بچا لے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ reported Allah's apostle صلی اللہ علیہ وسلم as saying, the fire which sons of Adam burn is only 1/70th part of the fire of hell۔ His companion said، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ بنی آدم جو آگ جلاتا ہے، یعنی زمین پر جو آگ جلائی جاتی ہے، وہ جہنم کی آگ کا 1/70th پارٹ ہوتی ہے، یعنی 70واں حصہ۔ صحابہ کرام نے پوچھا بائی اللہ ایون آرڈینری فائر وڈ ہیو بین انف ٹو برن پیپل، کہ صرف دنیاوی آگ ہی انسانوں کو جلانے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ Thereupon he said، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا it is 69 parts in excess of the heat of fire in this world, each of them being equivalent to their heat، یعنی اگر جہنم کی آگ کے 70 حصے کر دیں تو ہر حصہ دنیاوی آگ کے برابر ہوگا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ reported the paradise is surrounded by hardships and the hellfire is surrounded by temptations، یعنی جنت کو گھیرا گیا ہے مشکلات سے، آزمائشوں سے، دقتوں سے، and the hellfire is surrounded by temptations، اس طرح سے جہنم کی آگ کو گھیرا گیا ہے جذبات سے، خواہشات سے، نفسی خواہشات سے،
جہنم ڈھکی ہوئی ہے اور جنت مشکلات سے ڈھکی ہوئی ہے. یعنی جنت میں جانے کے لیے ہم کو مشکل راستہ، صبر کا راستہ، حق کا راستہ اپنانا ہوگا، اور جہنم جانا تو بہت آسان ہے. جو جذبات میں بہہ جاتا ہے، جو خواہشات کی پیروی کرتا ہے، وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے آج رات خواب میں دیکھا کہ 2 شخص میرے پاس آئے. ان دونوں نے مجھے بتایا کہ وہ جو آگ جلا رہا ہے وہ جہنم کا داروغہ مالک نامی فرشتہ ہے. میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا اور یہ معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جہنم کا جو داروغہ ہے، سپروائزر ہے، اس فرشتے کا نام مالک ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ ان گناہوں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے ہوں گے آگ سے جھلس جائیں گے. یہ ان کی سزا ہوگی. پھر اللہ اپنی رحمت سے انہیں جنت میں داخل کرے گا اور انہیں جہنمین کہا جائے گا. یعنی جو مسلمان بندے، مومن بندے اپنے گناہوں کے سبب جہنم میں جائیں گے اور اپنی سزا بھگت لیں گے تو ان کا جسم کافی جل چکا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ رحمت سے، اپنی رحمت سے انہیں جنت میں داخل کرے گا تو وہ جہنمین کہلائیں گے، یعنی ان کا ٹائٹل ہوگا. سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ reported Allah's apostle صلی اللہ علیہ وسلم as saying, there will be some to whose ankles the fire will reach. یعنی جہنم میں کچھ ایسے ہوں گے جن کے ٹخنوں تک آگ پہنچتی ہوگی. some to whose knees، یعنی کچھ ایسے ہوں گے جن کے گھٹنوں تک آگ پہنچتی ہوگی. some to whose waist the fire will reach، کچھ ایسے ہوں گے جن کی کمر تک آگ پہنچتی ہوگی. and some to whose collarbone the fire will reach، یعنی کچھ ایسے ہوں گے جن کے گلے کی ہڈی تک، کالر بون تک آگ پہنچتی ہوگی. یعنی جو بندہ جس قدر گناہوں میں ملوث ہوگا، آگ اس قدر اس کو اپنے میں چھپا لے گی. Narrated Anas رضی اللہ تعالیٰ عنہ, the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, the people will be thrown into the hell fire and it will say, are there any more to come. یعنی جب اللہ تعالیٰ گناہ گار بندوں کو جہنم میں ڈالے گا تو جہنم پوچھے گی کیا اور بھی ہیں. تب till Allah puts his foot over it and it will say، تب اللہ اس پر اپنا قدم رکھ دے گا. وہ کہے گی خط یعنی enough، کافی ہے، کافی ہے. امپورٹنٹ پوائنٹس دیکھیں اس لیسن کے. اول دن سے ہی بنی آدم کو حکم تھا، یعنی انسانوں کو حکم تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے رسولوں اور کتابوں پر ایمان لائیں. یعنی انسانوں کو اول دن سے ہی یہ گائیڈنس دی گئی کہ تمام کو اللہ پر ایمان لانا ہے، اللہ کے رسولوں پر اور کتابوں پر ایمان لانا ہے. اللہ کی ہدایات و احکامات کو قبول کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے. یعنی جو اللہ کی دی ہوئی گائیڈنس کو ایکسیپٹ کر لے، اس پر عمل کرے، تو ایسے لوگوں کے لیے جنت کی بشارت ہے، خوشخبری ہے. اللہ کی ہدایت کا انکار کرنے والوں کو جہنم کی سزا مقرر کی گئی ہے. یعنی جو اللہ کی دی ہوئی گائیڈنس کو ریجیکٹ کرتا ہے، اس کا انکار کر دیتا ہے، ایسے لوگوں کو جہنم کی سزا کا اعلان ہے، سزا ان کے لیے مقرر کی گئی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.